अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। आज का जो दरस है वो दरस अल्लाह की कुदरत का बयान भी उसमें है और हदीस से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फजीलत का भी जिक्र है। और ख़ास कर इस मौजूदा दौर में वो लोग जो फितना लोगों के अंदर बर्पा कर रहे हैं अहादीस के बारे में और कुरान की आयत के हवाले से कि जो हमारी अकल के ख़िलाफ़ हैं उनको नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों के हवाले से चंद एक चीज़ें बयान करूँगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है, इस्लामी लिबादे को ओढ़ लेता है, उस इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने का मायार जो है वो दो चीज़ें हैं। एक है कुरान और दूसरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यानी जब इस्लाम के अंदर इंसान आ गया तो फिर उस इंसान का अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं रहता ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। वो ज़िंदगी गुजारेगा इस तरीके से जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बतलाया या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बतलाया। वो इंसान तब कामयाब होगा, तब उसका इस्लाम का फ़ायदा होगा जब वो अपने आप को इन दोनों चीज़ों के मयार के मुताबिक ढालेगा। एक है कुरान, दूसरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो मेरे भाई, इस वक्त एक बहुत बड़ा ये फितना है जिसे मुनकरीन हदीस भी कहा जाता है। यानी ऐसे लोग जो हदीस का इनकार कर देते हैं, हदीस को नहीं मानते, सिर्फ कुरान को मानते हैं, जी कुरान ही बस है, हदीस को नहीं मानते। जबकि कुरान और हदीस दोनों वही हैं, सिर्फ कुरान अकेला वही नहीं है, कुरान भी अल्लाह की वही है और हदीस भी वही है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते थे। वो जब भी बात करते थे अल्लाह की वही होती थी, अल्लाह की वही के बगैर वो बिल्कुल कोई बात नहीं करते थे। और ऐसे कई एक वाक़यात भी हैं, कितनी ऐसे वाक़यात हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल को दरियाफ्त किया, आपके पास अभी वही नहीं आई, आपके पास अभी उसका कोई हल नहीं था। आपने क्या फरमाया, वही आएगी, अल्लाह से पूछ के फिर बतलाऊंगा। अपनी राय को दाखिल नहीं किया। तो बहरहाल मैं बतला रहा था, इस वक्त हमारे इस मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा हो चुका है और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं हदीस के हवाले से। जबकि इन लोगों ने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए, अपनी बात को लोगों के अंदर उसको मनवाने के लिए कई एक किताबें भी लिखी हैं और उन किताबों के अंदर हदीसों का हवाला भी दिया है। जी, उन लोगों का मयार क्या है वो समझते हैं। हमारा मयार ये है कि जो कुरान की आयत, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान हमारी अकल, हमारी सोच के मुताबिक होगा उस पर अमल करेंगे, और जो हमारी अकल, हमारी सोच के मुताबिक नहीं है हम उसको छोड़ देंगे। उनका मयार सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी अकल। अब जबकि हदीस और कुरान
یہ دونوں کیا ہے؟ وہی ہیں. ان دونوں کے اندر غلطی اور خطا کا ذرا جتنا بھی کوئی پہلو یا اندیشہ نہیں ہے. لیکن جب انسان کی عقل کی بات آتی ہے، انسان جب اپنی عقل سے کوئی کام کرتا ہے، اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے اور کئی معاملات طے کرتا ہے، اس کے اندر اندیشہ بھی ہے، خدشہ بھی ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان کی اپنے کیے ہوئے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ کچھ وقت کے لیے ٹھیک تھے، بعد کے لیے صحیح نہیں ہے. بعد میں انسان پچھتاتا ہے، اپنے ہی موقع سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ ہے ایک انسان کی سوچ میں فرق اور قرآن اور حدیث میں فرق. یعنی وحی اور انسانی سوچ میں فرق کیا ہے کہ وحی کے اندر کوئی نہ خدشہ ہے، نہ اس کے اندر غلطی ہے، نہ ایک نقطے کے برابر کوئی غلطی ہے. لیکن انسانی سوچ میں کیا ہے؟ کئی ایک طرح کے فیصلے کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے کوئی کام کیا اور کام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، نقصان ہو گیا. اب سوچتا ہے کہ میں کوئی اور کام کر لیتا تو وہ بہتر تھا. یہ پہلے اس کی سوچ کیا تھی کہ میں یہ کام کروں گا جس میں زیادہ پرافٹ ہوگی، لیکن کیا وہ کام جب شروع کیا اس میں نقصان ہو گیا. یعنی انسان کی سوچ، انسان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو میرے بھائی، یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو، سادہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک مثال دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کسی ایک کے مشروب میں مکھی گر جائے، مکھی اس میں گر جائے، تو کیا کرو؟ اس مکھی کو اپنے مشروب کے اندر ڈبو، اچھی طرح اس کے اندر داخل کرو، پھر نکال کے باہر پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. یہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. لیکن یہ جو لوگ ہیں منکرین حدیث، وہ لوگوں میں شبہ اس حدیث میں کیسے ڈالتے ہیں؟ دیکھو جی، مکھی ہے، اب اس کو کیسے علم کہ میرے ایک پر کے اندر بیماری ہے؟ اور جو بیماری والا پر، حدیث میں یہ ہے کہ جو بیماری والا پر ہے، جب یہ کسی چیز میں گرتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش یہ کرتی ہے کہ جو بیماری والا پر ہے اس کو پہلے نیچے گرائے گی، اس کے اندر ڈبو دے گی، اس کو ہلکا کرے گی تاکہ وہ بچ سکے. لیکن وہ بچ نہیں پاتی. بہرحال تو یعنی اس کہنے لگے کہ اس مکھی کو کیسے علم ہوا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، لہذا میں بیماری والا پر جو ہے وہ اس مشروب میں ڈالوں گی. کیوں؟ لوگ بیمار ہو جائیں. کیا مکھی کو انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا مکھی کو لوگوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا اس کا آپس میں رنجش چل رہی ہے؟ ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو ایک وہم دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حدیث سے متنفر ہو جائیں. یہ ایک شبہ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ حدیث سے کیا ہو؟ بدظن ہو جائیں، حدیث سے دور ہو جائیں. تو میرے بھائی، یہ ان لوگوں کے کیا ہے؟ وہم ہے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے. اس کی ایک پر میں بیماری ہے، لیکن مکھی کو کسی انسان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا ایک امر ہے. اس کی ایک پر میں بیماری ہے، ایک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو بہرحال اس طرح کے شبہات دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی ایک مثال اور دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے نا، شیطان انسان کے اندر اس طرح رہتا ہے یا اس طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون اس کے بدن میں چلتا ہے. حالانکہ شیطان کی ایک جسامت بھی ہے. یہ لوگ انہوں نے دھوکہ کیسے دیا کہ شیطان جو ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان سو جائے، سو کے صبح اٹھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جب وضو کرتا ہے تو اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے، اندر سے صاف کرے. کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کی یہ ہڈی کے آخر میں رات گزارتا ہے.
کہ یہاں اتنی بڑی جگہ ہے شیطان یہاں رات گزارے، لیکن اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ یہ فرمان ہے کہ شیطان یہاں رات گزارتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے، اس میں غلطی یا اندیشہ یا کسی خطا کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آپ نے سچ فرمایا کہ واقعی ہی ایسا ہے، تو یعنی یہ کہنے لگے کہ شیطان انسان کے اندر کیسے دوڑتا ہے۔ اور دوسری ایک مثال اور دیتے ہیں، دیکھو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے یا جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سورج جو ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، ساری کائنات کو علم ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہے، سورج کا حجم زمین سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہاں ایک پہلے یہ حدیث آئی کہ شیطان اتنا چھوٹا ہو گیا کہ انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں وہ شبہ یہ دے رہے ہیں کہ شیطان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ زمین سے بڑا سورج ہے اور سورج سے بڑا شیطان ہو گیا، اس کے دونوں سینگوں کے درمیان سورج نکل رہا ہے۔ یعنی یہ ایک شبہ دے دیا، کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حدیث سے کیا ہوں؟ متنفر ہو جائیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے بڑا بنا دے، جس کو چاہے چھوٹا بنا دے، جس کو جب چاہے اس کو اس کے رنگ میں ڈھال دے۔ لیکن ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیاطین کی کئی ایک قسمیں ہیں اور ان کے کئی ایک طبقات ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک بھائی نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں فلاں کو جن وغیرہ لگ گئے ہیں، جن فلاں انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے وہ جن بات کرتا ہے لیکن انسان کی زبان استعمال کر کے، الفاظ جن کے ہیں، جن بول رہا ہے، لیکن کس طرح؟ ایک انسان کی زبان سے، مرد میں یا عورت میں جس میں بھی وہ داخل ہو جائے۔ لیکن یہ سب نے مشاہدہ کیا ہے، تقریباً سب جانتے ہیں، سب نے یہ باتیں بھی سنی ہوں گی، تو وہ کیسے داخل ہو گیا ہے؟ اس کو تو سب مانتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں کے اندر جن داخل ہو گئے ہیں، وہ کہاں سے داخل ہوا؟ تو یہی تو اللہ کی قدرت ہے، یہی کیا اللہ کی قدرت ہے۔ ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، ہماری عقل کے مطابق وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسلمان تب صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے اس پر عمل کرے، اپنے آپ کو سیر پہ چھوڑ دے، اپنی عقل کو سیر پہ کر دے، اپنی سوچ کو علیحدہ کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائے۔ یہی سچا مسلمان ہے۔ یہ کیا کہ اپنی جب یعنی جو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو ذرا تضاد بھی نظر آتی ہیں، جبکہ ان کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ اگر انسان کہے کہ یہ میری سوچ کے، میری عقل کے مطابق نہیں ہے، لہذا مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، پھر اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، اسی طرح ہی ایک مثال اور دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس وحی لے کے آتے تھے تو مختلف انداز میں آتے تھے۔ کبھی ایک انسانی صورت میں آتے، جیسے وہ ایک حدیث جبریل مشہور ہے، یا یہ ہے کہ آپ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بغیر کسی شکل میں آ جاتے۔ تو بہرحال جن کا ذکر ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس آتے ایک دیہاتی کی صورت میں آتے، ایک دیہاتی کی شکل میں آتے تھے، اس کی شکل اختیار کر کے آتے۔ یا یہ ہے کہ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صورت اختیار کر کے آتے۔ یہ دہیہ کلبی یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے زمانہ کفر میں، جاہلیت کے دور میں اپنی 8 سالہ بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، لوگوں کی آڑ سے بچنے کے لیے کہ لوگ مجھے تانا کیا دیں گے کس کے پاس بیٹی ہے۔ کہ جب اس کو پتا چلا 8 سال کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب اسلام قبول کرنے لگے زاروں قطار روتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا واقعہ سنا، آپ پھر بے حد بے شمار رونا شروع کر دیا تھا
اتنا अलमनाक ये काम किया था इसने, लेकिन तौबा की, इतनी सच्ची तौबा की, इतना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह को इतना मनाने की कोशिश की, अल्लाह इस कदर इनसे राजी हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को कहा कि जब दुनिया में जाए वही लेके जाए तो देहिया कल्बी की सूरत में जाया कर। लेकिन देहिया कल्बी कब, किस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते उनकी सूरत में, जब वो आपकी मजलिस में नहीं होते थे। यहां एक हदीस ये बयान की, दूसरी हदीस ये बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसकी असल शक्ल में देखा है। उसके 600 पर हैं, कितने 600 पर हैं, और 2 पर इतने बड़े हैं, एक मशरक को ढांपे हुए और दूसरा मगरब को ढांपे हुए है। तो कहने लगे देखो कि एक तरफ जिब्राइल जो है वो एक इंसान के मुकाबले में है, एक इंसान जितना उनका वजूद है, वो एक तरफ इतने बड़े हो गए हैं कि उनके पर जो है वो एक मशरक से बड़ा है, एक मगरब से बड़ा है। ये कैसे है? लिहाजा अकल नहीं मानती, हम इसको नहीं मानेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे। और मेरे भाई यही तो अल्लाह की कुदरत है। वकान अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर क्या है? मुक्तदीर। अल्लाह हर चीज के ऊपर इख्तियार रखने वाला है। यही तो इस्लाम इंसान के ईमान है कि उसकी अकल माने या ना माने, इस्लाम लाना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। इसी तरह ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को भी जानता हूं, जब मैं इस्लाम, ये नबी नहीं बना था, अभी नबूवत से पहले की बात है, अल्लाह ने भी मुझे नबी नहीं बनाया था। नबूवत से पहले जब मैं उस पत्थर के पास से गुजरता था, वो मुझे सलाम कहा करता था। जरा सोचे इंसान कि पत्थर बेजान है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, उसके अंदर कोई शऊर नहीं है, वो ना चलता है, ना हरकत करता है, ना खाता पीता है, ना ही उसके अंदर कुछ और हरकत हैं, जामद है। लेकिन उस पत्थर को कैसे इल्म हुआ कि ये जो आदमी यहां से गुजरने वाला है आने वाले वक्त में एक नबी बनेगा, मैं इसको सलाम करूंगा? उसको कैसे इल्म हुआ? उसको अल्लाह ने याद दिलाया है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक्तदीरा। अल्लाह हर चीज के ऊपर इख्तियार रखने वाला है। यही तो अल्लाह की कुदरत है कि जहां से आप गुजरते पत्थर आपको सलाम करते। जैसे कुफ्फारे मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि तुम कैसे मुझ पर ईमान लाओगे? फरमाया कि ये केंकरियां अगर बोल के कह दें तो फिर, तो केंकरियों ने बोल के कहा कि ये क्या है? मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। उन्होंने गवाही दी। तो मेरे भाई ये अल्लाह की कुदरत है। इंसान की सोच इस अल्लाह के दीन में नहीं दखलंदाजी कर सकती। जैसे कि एक तालिब इल्म है, जब वो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए जाता है, घर से निकलता है, सही हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समंदर के अंदर जो मखलूक यानी मछली वगैरह हैं, वो उस बच्चे के लिए, उस तालिब इल्म के लिए जो इल्म को तलाश करने वाला है, कौन सा इल्म? शरई इल्म, दीन का इल्म। दीनी इल्म को हासिल करने वाले बच्चे, या कोई बड़ा है, ये बच्चा कोई भी है, जब वो घर से इल्म की तलाश के लिए निकलता है, समंदर के अंदर पड़ी मखलूक उसके लिए दुआएं करती है। अब मछली पानी के अंदर रहने वाली है, खुश्की में आएगी तो जानते मर जाएगी। खुश्की उसने कभी देखी नहीं, खुश्की की मखलूक को जानती नहीं, उसको कैसे इल्म हुआ है कि दुनिया भी एक, दुनिया के अंदर इंसान है, और ये वो इंसान है जो अल्लाह के इल्म को, दीन के इल्म को हासिल करने जा रहा है, उसके लिए दुआएं कर रही है। और इस हदीस को ये मुनकरीन मानते भी हैं जी, क्यों? उसको अल्लाह ने बतला दिया। और मेरे भाई अगर उस मछली को अल्लाह ने बतला दिया है तो फिर अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि वो किसी चीज को चाहे बड़ा कर दे, जिसको चाहे वो छोटा कर दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हर चीज के ऊपर इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला के पास जो कुदरत है वो किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला कादिर है, कादिर मुतलक है, अल्लाह की कुदरत की बेइंतहा है और कोई उसी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारी सोच है, इंसान है, उसकी एक महदूद सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक दीन को डालना चाहता है। आज यही वजह है कितने ऐसे लोग हैं जो इस वजह से गुमराह हो गए, जो इस वजह से दीन से खारिज हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी अकल को दीन के अंदर दाखिल किया है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक अंसारी के बाग में गए। मदीना की बात है। जब आप वहां गए
ایک باغ میں دیکھا کہ ایک اونٹ باندھا ہوا ہے. جیسے ہی اونٹ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑتی ہے وہ بھاگا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے, اپنے سر کو نیچے آپ کے سامنے جھکا دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ مخاطب ہوئے کہ یہ اونٹ کس کا ہے, اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا اونٹ ہے. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اس صحابی کو کہا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے, مجھے کھانا کم دیتا ہے. اب اس اونٹ کو کیسے علم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو کیسے علم ہوا اور اس اونٹ کو کیسے اللہ نے ہمت دی کہ اس نے بات کی آپ کے تک, آپ نے اس کی بات کو سمجھا؟ یہ اللہ کا کام ہے, یہی اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو اس طرح کے واقعات سے سمجھیے, نہ کہ اپنے آپ کو دین سے بیزار کر لیں, نہ کہ آپ اپنے آپ کو ان منکرین احادیث کی وجہ سے دین سے دور لے جائیں. یہ ایک فتنہ اس وقت بہت بڑا فتنہ موجود ہے ہمارے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, آپ جانتے ہیں آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی, اور مسجد نبوی کے اندر ایک لکڑی تھی کس کی؟ کھجور کی, جسے خشک تنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خشک تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر کا انتظام کر دیا. ممبر کو مسجد میں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف لے گئے تو وہ جو خشک لکڑی تھی, کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی تھی, سوکھی ہوئی, بے جان, تار بھی نہیں ہے, خشک تنا. حالانکہ اگر مان لیا جائے تار بھی ہوتا تو اس کے اندر تھوڑی سی چلو جان تو ہے, بولتا نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ خشک ہے, بے جان ہے اور ایسے مسجد کے اندر گاڑا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا وہ خشک لکڑی کی آواز ایسے نکلنے لگی جیسے گائے کا بچہ اپنی ماں کی تلاش میں بل بلاتا ہے, اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے وہ روتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے. اس کی آوازیں ایسے نکلنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لائے, نیچے آئے اور جا کے اس لکڑی کو ایسے آپ نے اپنے چھاتی کے ساتھ, اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا لیا, اور وہ لکڑی اپنی آہستہ آہستہ یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے لگی, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روکنے لگی, حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں. جس طرح کہ ایک بچہ روتا ہے, ماں اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے, اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے, بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے اور ہچکیاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی آوازیں سن رہے تھے. وہ ایک بے جان لکڑی تھی, اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی, خشک لکڑی تھی. اس کو کس نے طاقت دی ہے کہ وہ یہ رو رہی ہے؟ اور اتنا نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, بلکہ صحابہ جو موجود تھے سارے صحابہ نے سنا کہ اس کی ہچکیں باندھی ہوئی ہیں, وہ ہچکولے رو کے رو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ لکڑی کو آپ نے اپنے ساتھ ایسے لگایا اور کہا کہ میرے صحابہ اگر میں اس لکڑی کو اپنے ساتھ اس طرح نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتی رہتی. تو یہ ہے میرے بھائی اللہ کی قدرت. اور جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے, یعنی اللہ کے اور قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, کسی ایک کا انکار کر دیتے ہیں اپنی عقل کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے, حقیقت میں انہوں نے یہ صرف اتنا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے. انہوں نے حقیقت میں کس کا انکار کیا؟ اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے. اور جس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا گویا اس نے توحید کا انکار کر دیا. اور جو انسان توحید کا انکار کر دے گویا اس انسان نے اسلام کا, دین کا انکار کر دیا ہے. نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کی فہم عطا فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.